अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अपनी बात तो चलती रहेगी, आगे मैं बयान करता हूं, लेकिन अब मैं आपकी तवज्जो दिला दूं कि ये जो आप देख रहे हैं पस मंज़र में, ये एक बोट है जो एक कनाल से दूसरी कनाल पे, यानी इस कनाल पे आ रही है। ये जंक्शन है, ये जंक्शन पे जिस पे ये बोट खड़ी है। अब चूँकि फ़ासला जो है, ऑब्वियसली मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि ये फ़ासला को 12 फुट का है, तो इसको इस जंक्शन में ला के बोट को यानी एक कनाल से वो आई और वो ये जंक्शन में अब वो बोट खड़ी है। अब पानी को लेवल किया जाएगा। वो पानी जब उस टब में, जिस एक बड़ा सा वो, यानी वो जो एक जगह है जिसमें वो बोट खड़ी है, वो पानी जब इस कनाल के लेवल पे हो जाएगा तो ये डोर्स जो है ये ओपन हो जाएंगे और ये बोट जो है वो आगे चली जाएगी। और ये सारे काम करने वाले, ये जो इसको यानी डोर्स खोलना और बंद करना और ये लाना, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही जो बोट में फैमिलीज घूमती फिरती हैं, औरतें, यानी बंदे नहीं है जो आगे पीछे, यानी वो एक बहुत ही नॉर्मल और बड़ा एक यानी मेरे लफ्ज़ कोई और जहन में नहीं आ रहा कि बहुत सॉफ्ट से कंट्रोल्स होते हैं। मैं कहने लगा था पोलाइट कंट्रोल होते हैं, पोलाइट बड़े सॉफ्ट से कंट्रोल्स होते हैं। और वो करके ये देखें, आप पूरी मुल्क आप घूमते जाइए इस तरह नहरों में। वाटर वेज कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी है। और ये देखिए, सिर्फ इस चीज़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाइए कि कम्यूटिंग, यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाना, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना वगैरह वगैरह, इसके लिए रास्तों का इस्तेमाल, यानी ट्रेन की पटरी बिछाना, सड़कें बनाना, उसके साथ इन कनाल्स का कितना खूबसूरत और फितरी, जैसे कहना चाहिए, इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें टूरिज़्म, इसमें जो है, यानी बाहर से तो जो खैर जो लोग आते हैं वो आते ही हैं, ख़ुद यहाँ के लोग इस टूरिज़्म में, यानी आपने पूरा मुल्क घूमना है। ये जो बोट है, बेसिकली छोटी छोटी बोट्स ये रेंट पे मिलती हैं, बड़ी छोटी बोट्स, और बहुत इकनॉमिकल रेंट्स, यानी ऐसा रेंट नहीं है कि आपने कोई जहाज़ लेना, बहुत मतलब एक बराए नाम तो खैर नहीं, लेकिन मतलब ऐसा रेंट जो मजदूर अफोर्ड करता है। बस ड्राइवर जो है ना, बस चलाने वाला है इस मुल्क में, वो ये अफोर्ड करता है कि वो अपने बच्चों को लेके 3 से 4 दिन, ट्रेन ड्राइवर मिसाल के तौर पे, वो तो खैर बहुत ही अमीर होता है ट्रेन ड्राइवर, लेकिन बस ड्राइवर भी गरीब तो वो भी नहीं होता। मतलब आराम से वो अफोर्ड करता है मजदूर इस मुल्क का कि वो अपने बच्चों के साथ उसको हर 3 या 4 महीने में इस तरह की बोट पर ले और 3-4 दिन और हफ्ते के लिए वो निकल जाए और उस घुमा के यानी बच्चों को वापस ले आए। ज़ाहिर है कि ये सारी खुशहाली और ये सारी मतलब इस पर पहले भी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, और मैं ख़ास तौर पर ये ज़िक्र ज़रूर करता हूँ, इन वीलॉग्स में पहले भी किया है, कि बहुत यहाँ इस मुल्क में मज़हब के नाम पर बड़ी क़त्ल व गारत गरी हुई है। यहाँ ये किसी को जादूगर कह के, किसी को चुड़ैल कह के, किसी को, यानी ये जहालत यहाँ पे जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और तीसरी दुनिया के अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो जहालत हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ हमेशा से बड़े सिविलाइज्ड लोग थे। तो यकीनन बेपनाह यहाँ मज़हब के नाम पे जुल्म हुए और औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था सिर्फ इल्ज़ाम लगा के। और वही एक्सप्लॉयटेशन बदतरीन जो बरे सग़ीर में इस वक्त मज़हब के नाम पर हिंदू पंडित करता है या मुल्ला करता है, या वही बदतरीन पादरी जो है ना यहाँ का इस चर्च में, यानी कोई ऐसा जुर्म नहीं है, कोई ऐसी जो हम पहली मरतबा कर रहे हैं या हमने ईजाद कर लिया और यहाँ पे नहीं हुआ, कोई ऐसा जुर्म नहीं है। बच्चों के साथ मामलात हों, कमज़ोरों के साथ मामलात हों, फ़िरक़ाबाज़ी में क़त्ल व गारत गरी हो, सब कुछ यहाँ इस मुल्क में वैसे ही हुआ है। लेकिन जब ये सेकुलर हुआ, ये मुल्क जब सेकुलर हुआ, एक मजहबी रियासत से ये सेकुलर हुआ, ज़ाहिर है वक्त लगा इसमें, और चर्च का जोर टूटा और चर्च को पीछे किया गया, और चर्च को ये बताया गया कि आपका काम फॉरेन पॉलिसी चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं है, लिहाजा बड़ी मेहरबानी आप ये काम लोगों पे छोड़ दें। यानी सड़कें बनाना, नक्शे बनाना, लॉज बनाना, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका टॉपिक नहीं है। जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी पे जाके कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, बराए मेहरबानी ये काम आप उसको करने दीजिए, ये आपका काम नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब चलते हैं आगे। गोया मैं ये खुद आपको याद दिला रहा हूँ कि यानी मैं गुनाहगार मुसलमान जो शर्मिंदा रहता है हर वक्त अपने अल्लाह के हुजूर, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं ये वीलॉग गवाह है, मैं सेकुलरिज़म, मैं चाहता हूँ कि सेकुलरिज़म रियासत के लिए, मैं ये समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, और हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत जज्बाती मामला बन चुका है कि बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, क्योंकि सेकुलरिज़म का हमारे यहाँ झूठ बोल बोल के उसको एक गाली बना दिया गया। मज़हब बेजार है जी, दीन से बेजार है। सेकुलरिज़म का मतलब ये बताया गया कि दीन से बेजार है। ये गलत तर्जुमा है, ये अंडरस्टैंडिंग ही सिरे से गलत है। ये आपको वो बताएगा जो सेकुलर मुल्क में रहता है। सेकुलरिज्म क्या होता है ये पूछने के लिए आप उस मुल्क की तरफ देखेंगे जो सेकुलर है। जो सेकुलर मुल्क है उसके कवानीन को पढ़ेंगे तो जानेंगे सेकुलरिज्म क्या है। वहां पर रहने वाले से पूछेंगे सेकुलरिज्म क्या है तो वो बताएगा सेकुलरिज्म क्या है।
جو آدمی کبھی کسی سیکولر ملک میں گیا ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ سیکولرزم ہوتا کیا, اس نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا, اس کا تجربہ نہیں ہے, اس نے اس بارے میں کوئی تحقیق ہی نہیں کی, اس معاشرے کے فگرز اٹھا کے نہیں دیکھے کہ یہاں کرائم کا ریٹ کیا ہے, بھوکے مرنے والوں کا ریٹ کیا ہے, خوشحالی کیا ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں. وہ تو بس ایک آدمی کی آواز سنتا ہے یا پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی ایک گناہ گار مسلمان جو کہ ہر شخص کا اپنا ذاتی پیور ذاتی مسئلہ ہے, کوئی ہندو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے, کوئی سکھ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے, کوئی عیسائی سمجھتا ہے, کیونکہ مذہبی معاملات میں مختلف مذاہب کے دوستوں سے جب بھی بات ہوتی ہے تو میں نے کبھی کسی کو یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا نہیں کہ وہ ایک بہت ہی رائچس اور بہت ہی راست اور بہت ہی اچھا کرسچن ہے یا بہت ہی ایسا کمال کا سکھ ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں, جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ یعنی وہ کوئی اپنی قابل فخر مذہبی کارکردگی بیان نہیں کر رہے ہوتے. لیکن میرے جیسا آدمی بھی آپ نے غور کیا, آپ گواہ ہیں کہ اس چینل پہ آ کے شر پسندوں نے, اور وہ ایک دفعہ نہیں بار بار آپ نے دیکھا کئی ہفتے سے ایک توہین مذہب کی جاری ہے کامنٹس میں, وہ بکواس 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 بکواس, اور اس تمام تر یعنی سیکولر نظام پہ یقین رکھتے ہوئے یہ گناہ گار مسلمان اس کو نظر انداز کرتا گیا, رپورٹ کرتا گیا, ڈیلیٹ کرتا گیا, ڈیلیٹ کرتا گیا, رپورٹ کرتا گیا, لیکن فائنلی یعنی وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک دن یعنی میں بول پڑا, ٹھیک ہے نا, نہیں برداشت ہوتا, بول پڑا, اور یہاں تک گزارش کی کہ اگر آپ نے میرے چینل پر آ کر میرے مذہب کی کو گالی دینی ہے, میرے مذہب کی توہین کرنی ہے, تو برائے مہربانی پھر مجھے ایسی ویورشپ سے یعنی بڑا مہربانی یہاں مت آیا کریں. یعنی اس سے زیادہ یعنی آدمی اور کیا کہہ سکتا ہے, وہ آپ گواہ ہیں کہ میں کہہ بیٹھا. اور بلکہ میں یہ بات کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سپورٹرز کا, میرے دوستوں کا, حوصلہ افزائی کا, جو مجھے اس ویلاگ کے بعد مجھے حوصلہ افزائی, مجھے جو مطلب ہمارے لوگوں نے جو حوصلہ دیا اس کا بہت بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں ایک ایک اپنے ناظر کا, اور خاص طور پہ بھارت میں بسنے والے وہ دوست جنہوں نے اس ویلاگ کے بعد مجھے بہت سپورٹ کیا, اور مطلب ہے وضاحت کی کہ یہ جو انتہا پسند اور اس طرح کا پاگل پن جنونی ہے وہ ہر ہندو اس پہ یقین نہیں رکھتا, ہر سکھ اس پہ یقین نہیں رکھتا, یہ اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جیسے اس ویلاگ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہر ملک میں ہوتے ہیں, یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. اور میں کمال ہے ان بھارتی دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کے بھی ہاف پہ آ کے اپولوجائز کیا, اور تمام پاکستانیوں سے کیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ بڑا پن ہوتا ہے, فراخ دلی ہوتی ہے, اس کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ایڈمائر بھی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہی ایک پلائٹنس کا تقاضا ہوتا ہے. موو فارورڈ. یہ ساری جو میں نے گراؤنڈ پریپیئر کی ہے, جس طرف میں آ رہا ہوں, وہ بات اس بات پر زیادہ لمبی بات نہیں کرنی چاہیے, اس لیے میں نے اس کی بیک گراؤنڈ زیادہ وضاحت پہلے بیان کر دی. بات یہ ہے جی کہ اب عمران خان جس طرح سے یوں کہیے کہ اب جتنا جتنا اس کی کرپشن سامنے آ رہی ہے, بے بسی سامنے آ رہی ہے, اس کو بالکل یقین ہو گیا ہے کہ جیل ہے سامنے, اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا ہے, اور کوئی پروپیگنڈا کام نہیں دے رہا. ہر جگہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ یہ لوگ ہار رہے ہیں. توشہ خانے اور باقی اسکینڈلز ان کو ڈیفینسو پہ لے جا رہے ہیں. جیسے جیسے کرپشن اور یہ چیزوں کی چیزیں بڑھ رہی ہیں, ویسے ویسے عمران خان کی کمپین میں آپ نے دیکھا کہ مذہب کو بہت زیادہ اوور اب وہ باتیں ہو رہی ہیں, اب لمٹس کراس ہو رہی ہیں. ابتدا کی اس کی اوریہ مقبول قذاب نے, اور حیرت کی بات ہے کہ ایسے ٹیلی ویژنس کی اسکرین پر بیٹھ کے کی جو خود کو مذہبی کہتا ہے. نیو ٹی وی, یہ جماعت اسلامی سے اپنی قربت بتاتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں. اس اسکرین پر بیٹھ کے اس کی ابتدا اوریہ مقبول قذاب نے کی. یعنی اس نے یہ کہا کہ عمران کے پیروکار اور عمران کے ماننے والے, عمران کے جاننے والے, اگر عمران یہ کہہ دے کہ وہ نبی ہے تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے, یقین کر لیں گے. یہ اعلان نبوت اس عمران خان کا اوریہ مقبول قذاب نے نیو ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کے کیا. یہ خود کو بڑا اسلامی کہنے والے لوگ ہیں بائی دا وے. اس کے بعد ہم نے ایک کوآرڈینیٹڈ کمپین دیکھنا شروع کر دی. اب یہ سوشل میڈیا کے چند پیغامات ہیں, یہ دیکھ لیجئے. اب اس میں یہ فیک اکاؤنٹ ہیں, جعلی ہیں, کیا ہے, لیکن ایک سوچ کو یعنی آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت یوسف کی طرح کا کوئی آدمی ہے, بہت خوبصورت, یہ تو کوئی نبی کا آدمی ہے. ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, اس میں پی ٹی آئی کے ایک فنکشن میں ایک آدمی نعرے لگا رہا ہے کہ لیڈر نبی ہوتا ہے. ٹھیک, اور یہ ٹویٹس اب آپ دیکھ لیجئے. یعنی وہ تو اب ایک نبی اور رسالت کے اور اس طرح کے دعوے ہیں وہاں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ
اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں ویلاگ کا اختتام اس بات پہ صرف کر رہا ہوں کہ یہ میں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, ویلاگ بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں اس کا اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس طرح سے ایک احمدی کمیونٹی بن گئی, یعنی وہ اتنے پارسا بنے, اتنے پارسا. احمدی کمیونٹی ہمیشہ سے تو نہیں تھی نا, مسلمان ہی یہ لوگ کہلاتے تھے, اور ان لوگوں نے پھر وہ راست گوئی یا وہ ایک کہیے کہ زیادہ بہتر یا زیادہ بہتر ہونے کے جنون میں ایک ایسا صوفیانہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ کر کے آیا کہ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور پھر اس کے ماننے والوں نے ایک دم رد عمل نہیں آیا تھا. یہ جو احمدی کمیونٹی کے ساتھ اب آپ سلوک دیکھ رہے ہیں یہ ایک دم تو نہیں ہوا, بڑے عرصہ لگا اس میں. شروع میں جب وہ ان کے مرزا نے جب وہ کیا ہے دعویٰ تو ایک دم کو رد عمل ایسا نہیں آ گیا تھا کہ قتل و غارت گری شروع ہوئی تھی, اگنور کرتے رہے لوگ. لیکن بار بار یعنی وہاں سے یہ باقی مسلمانوں پر ایک فتوے آتے رہے کہ یہ کافر ہیں. یعنی احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کے, بزرگوں کے, جنہوں نے یہ بنایا, وہ اپنے ایمان کے مطابق باقی مسلمانوں کو کہتے رہے کہ یہ سارے کافر ہیں, یہ سارے کافر ہیں, اور صحیح مسلمان صرف وہ ہیں. شروع میں یہ بات اگنور ہوتی رہی, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بات پھیلنے لگی, اس سے فائدہ اٹھانے والے آنے لگے, اور پھر یہ سیاست میں آئی, اور پھر اس کے بعد وہ قتل و غارت گری اور فساد ہوا کہ 2022 میں ہم بیٹھے ہیں, اور ممکن نہیں ہے کہ عمران خان جیسا بندہ بھی ایک یعنی عاطف میاں جو کہ ایک بہت بریلینٹ اکانومسٹ ہے, اس کو لا کے اپنی کیبنٹ میں وہ نہیں رکھ سکا. آج احمدی کمیونٹی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے, میں پہلے بھی لاگ کر چکا ہوں کہ سب سے طاقتور آدمی چیف آف آرمی اسٹاف, اس پر بھی اگر یہ الزام آ جائے تو وہ بھی ڈیفینسو ہو کے اس کو صفائی دینی پڑتی ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں. یہ اس راستے پہ اب لے کے جا رہا ہے اپنی کمیونٹی کو, پی ٹی آئی کو. اور میری گزارش ہے, میں نہایت ادب سے گزارش کر رہا ہوں, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, میں آپ کو میرے نظریات سے اتفاق نہیں ہے, سو بسم اللہ, لیکن خدا کے لیے یہ بہت آپ ایک ایسے سلیپ واکنگ, آپ کو ایک ایسی جگہ پہ یہ آدمی لے جا رہا ہے کہ اس کا رد عمل اگر آ گیا نا. میں آپ کو ایک مشعل خان آپ کو یاد ہے یونیورسٹی میں, اس پر الزام لگا نوجوان پہ کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. اس کے بعد اس بچے کے ساتھ جو ہوا, پھر اس کی ماں نے کہا کہ جب میں نے اس کی لاش کا ہاتھ چومے کے ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ کی کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی. ابھی سیالکوٹ کے ایک بندے کے ساتھ, سری لنکا کے ایک بندے کے ساتھ سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے. یہ صرف الزام. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ 18 سال کے جذباتی بچے, 20 سال کے جذباتی بچے, 24 سال کے جذباتی بچے یونیورسٹی کالج جاتے ہوئے یہ جس طرح کی سوچ اور خیالات اس شعور میں, ناپختہ شعور میں ڈال رہا ہے, اسی طرح کی کسی سیاسی بحث میں پی ٹی آئی کے یہ چھوٹے بچے, نوجوان 22 سال کے, 23-24 سال کے, یہ اگر انہوں نے اعلان کر دیا, کسی منہ سے نکل گئی کہ وہ تو عمران خان کو نبی رسول مانتا ہے, اس کے نزدیک اس کا لیڈر عمران خان ایک نبی رسول ہے, یہ اعلان اگر یہ 22-24 جذبات میں یونیورسٹی میں, کالجز میں, محلے میں, خاندان میں بیٹھ کے اگر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو اس کا ایک رد عمل آپ جانتے ہیں کیا آئے گا؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ ابھی تک میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ لبیک ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دینی سیاسی جماعتیں ہیں, میں تو لبیک جیسی جماعت کا بھی نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ میں داد دیتا ہوں. آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ لبیک, میں داد دیتا ہوں ان کے صبر پہ کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں, وہ سیاسی فائدہ نہیں اٹھا رہے اس سے. مولانا فضل الرحمان کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ خاموش بیٹھا ہے, ابھی تک وہ اپنے فالوورز کو ابھی تک اس نے وہ لائن نہیں دی جو ادروائز یہ ملا انصار عباسی اور یہ مقبول قذاب جیسے لوگ دیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ اگر اللہ معاف کرے یہ چیز میچور ہو کے پوری سوسائٹی میں چلی گئی نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے یہ بیسیکلی عمران خان کو نبی رسول مانتے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں کہ نسلوں کی نسلیں لگ جائیں گی, پھر اتنا خون بہے گا. ان معاملات میں کوئی ہندو ہو, کوئی سکھ ہو, بر صغیر کا جو بھی آدمی ہوگا خاص طور پہ وہ بہت جذباتی ہوگا. ہندو بھی جذباتی ہوگا اپنے دھرم کے بارے میں جو اسے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بالکل. سکھ جو ہے وہ اپنے مذہب سے پیار کرے گا جو اسے کرنا چاہیے. مسلمان کو اسلام سے پیار ہوگا, جذباتی تعلق ہوگا جو اسے ہونا چاہیے. لبرل سے لبرل اور سیکولر سے سیکولر مسلمان اگر آپ اسے کہتے رہیں گے تو ایک دن وہ ریئیکٹ کر جائے گا, جیسے ہندو کرے گا, جیسے سکھ کرے گا, جیسے عیسائی کرے گا. تو ویلاگ میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ بڑی بھیانک جانب یہ عمران خان ڈیسپریٹ ہو گئی, یہ چلا جائے گا, اس کو کچھ کر لے یہ وزیر اعظم دوبارہ نہیں بنے گا, سمجھ جائیں اس بات کو.
آپ ماتم کرنا چاہتے ہیں ماتم کریں, آپ اس کے لیے سیاسی تحریک چلانا چاہتے ہیں تحریک چلائیں, آپ نظریاتی تحریک چلانا چاہتے ہیں وہ چلائیں, آپ اس کے حق میں دلائل دیں, جو آپ کا جی چاہتا ہے کریں, خدا کے واسطے لیکن اس چکر میں نہ آئیں. اس کو نبی نہ مانیں, اس کو رسول نہ مانیں. یہ تمام لوگ جو عمران خان کو یہ کوئی امام ثابت کر رہا ہے, کوئی مسیحا, یہ سارے لوگ جو یہ ثابت کر رہے ہیں یہ خون اور آگ کی جہنم میں ڈال رہے ہیں. میں بھی لوگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں, اس بات پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کے واسطے یہ لوگ طاقت کے کھیل میں, فاشسٹ لوگ جو ہوتے ہیں فاشسٹ, ان کو دوسروں کے خون کی قتل عام کی پرواہ نہیں ہوتی. اسی دنیا کی کہانیاں ہیں نا جب بادشاہ سروں کے مینار بنوایا کرتے تھے. یہ وہ ذہنیت ہے. بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اس سے پہلے کہ ان پہ کفر کے بدترین فتوے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس آگ سے پاکستان کو بچائے, سب کو بچائے, اللہ رحم کرے. اچھا جی, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.